अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर हमें एक मकसद दे के भेजा है और वो मकसद अल्लाह को राज़ी करना है। और अल्लाह राज़ी होता है अल्लाह की मखलूक पर बंदा मेहरबान हो जाए, अल्लाह की मखलूक का खैर ख़्वाह बन जाए, अल्लाह की मखलूक के साथ भला करने वाला, अच्छाई करने वाला, उनके काम आने वाला बन जाए। हदीस पाक में आता है कि जब तक कोई बंदा अल्लाह की मखलूक में से किसी के भी ताउन मदद खिदमत में लगा रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके काम खिदमत मदद में होते हैं। मन कान फ़ी औनिल्लाह कान अल्लाह फ़ी औनिही। जो बंदा अल्लाह की मदद में, अल्लाह की नुसरत में, अल्लाह के दीन के काम में लगा रहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके दीन की मदद होती रहती है। देखिए, अल्लाह को मखलूक बड़ी प्यारी है। मखलूक में इंसान भी है, मखलूक में जिन्नात भी हैं, मखलूक में दरिंदे परिंदे भी हैं, मखलूक में हलाल मखलूक भी है, नापाक हराम नुकसानदेह मुज़िद दरिंदे भी हैं। अल्लाह को सारी मखलूक प्यारी है। हमारी निगाह में चाहे उसकी कोई वक़्त न हो, लेकिन अल्लाह की मखलूक होने की हैसियत से अल्लाह को प्यारी है। बच्चा खेल रहा होता है और वो अपने हाथ से अपना एक खिलौना बनाता है, तो वो कितना उसको प्यारा होता है। अगर उसके बनाए हुए खिलौनों को कोई तोड़ दे, कोई बिगाड़ दे, कोई ख़राब कर दे, तो वो बच्चा लड़ने भिड़ने पे आ जाता है, चीखने चिल्लाने पे आ जाता है, नाराज़ हो जाता है कि मेरा खिलौना क्यों आपने बिगाड़ा है। तो मेरा अल्लाह जब मखलूक बनाई है, तो वो बनाई हुई मखलूक उसको बड़ी प्यारी है। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। जैसे मेरे और आपका कुंबा होता है, बंदा उनका ख्याल रखता है, उनका खैरख्वाह होता है, तो अल्लाह की मखलूक अल्लाह का कुंबा है। अल्लाह तबारक व तआला को प्यारी है। कुत्ता नापाक मखलूक है, लेकिन मखलूक होने की हैसियत से जब कोई बंदा उस पर भी रहम करता है, तरस करता है, तो अल्लाह को वो भी प्यारा लगता है। मक्खी जैसी नापाक गंदी मखलूक बेहैसियत मखलूक है, लेकिन कोई बंदा अगर मक्खी जैसी बेहैसियत बेवुकात घटिया सी मखलूक इस पर भी रहम करता है, अल्लाह तबारक व तआला को वो भी प्यारा लगता है। तारीख़ फ़रिश्ता के नाम से एक किताब है, उसमें एक वाक़या लिखा है जामिउल कमालात किताब के हवाले से कि नेशापुर एक शहर है, वहाँ का वाली था अमीर नासिरुद्दीन, वो वहाँ का वाली था। लेकिन उसको शौक़ था जंगल में शिकार करने का, तो वो मुख्तलिफ़ दिनों में घोड़े पर सवार होता और जंगल में निकल जाता, जो भी शिकार का जानवर काबू आता पकड़ लेता, शिकार कर लेता। तो एक दिन उसने जंगल में फिरते हुए चलते हुए एक हरनी देखी जिसके साथ उसका बच्चा भी है। अब उसने घोड़ा उनके पीछे दौड़ाया, तो हरनी के बच्चे को उसने ज़िंदा पकड़ लिया। अब ज़िंदा पकड़ के हरनी के बच्चे के पाँव बांध के उसने घोड़े पे रखा और वापसी शहर की तरफ रवाना हो गया। चलो भी शिकार मुझे मिल गया है। लेकिन वो सफ़र करता हुआ जा रहा है, तो हरनी उसके पीछे पीछे। अब शहर बिल्कुल करीब आ गया, आबादी की आवाज़ें सुनाई देने लगी। हरनी एक जंगली जानवर है, उसको पता है कि मैं अगर आबादी में गई तो मेरी जान नहीं बचेगी, लेकिन फिर भी वो देखता है कि हरनी पीछे नहीं जा रही, हट नहीं रही। वो अपने बच्चे की मोहब्बत में घोड़े के पीछे गिरती पड़ती दौड़ रही है, और उसकी हालत से पता चलता है कि वो गोया फरियाद कर रही है, अपनी मज़लूमियत का इजहार कर रही है कि मुझे मज़लूम बनाया गया, कि मेरा बच्चा पकड़ लिया गया। तो इस बंदे को रहम आ गया, हरनी की इस हालत पर इसको रहम आ गया। इसने उसके वो बच्चे के पाँव खोल के उसको छोड़ा और वो भाग के माँ के पास पहुँचा। तो माँ उसको साथ लेके जंगल की तरफ दौड़ पड़ी, और वो दौड़ती भी जा रही है और पीछे को मुड़ मुड़ के वक्फे से देखती भी। ये बंदा उसको ताड़ रहा है, देख रहा है। उसकी एक चाल वो थी जो घोड़े के पीछे जब आ रही थी, उस
اس وقت اس کی چال سے پشیمانی، پریشانی، دکھ، مظلومیت اس کا اظہار ہو رہا تھا، اور اب اس کی چال کے ایک ایک قدم سے خوشی کا اظہار ہو رہا تھا کہ اس کا بچہ آزاد ہو گیا ہے، بچہ اس کو مل گیا ہے، تو وہ خوشی خوشی دوڑتی ہوئی جا رہی ہے، بچہ بھی ساتھ۔ یہ واقعہ تھا، ہو گیا۔ اب رات کو اسی شکاری کو، اسی امیر ناصر الدین کو رات کو خواب آتا ہے، اور خواب میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ آپ نے میری ایک بے زبان مخلوق پر رحم کھایا ہے، آپ نے میری ایک بے زبان مخلوق پر رحم کھایا ہے، تو اس کی وجہ سے میرے اللہ کو تجھ پر یہ رحم آیا ہے کہ اللہ نے تیرے اوپر مہربانی کر کے آخرت میں تیرے لیے اپنی رحمت لکھ دی ہے، اور پھر اللہ نے یہ پیغام بھی دیا کہ اس رحم کو چھوڑنا نہ، اللہ کی مخلوق پہ ہمیشہ رحم کرتے رہو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کو مخلوق کتنا پیاری ہے۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ ایک اور بادشاہ کا لکھا ہے جو مشہور بڑا بادشاہ ہے، محمود بن سبکتگین۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتابوں میں اس کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے۔ بڑا اپنے زمانے کا نیک بادشاہ تھا، لیکن انتہائی نیک بادشاہ، دیندار بادشاہ تھا۔ محمود اس کا نام ہے، اس کے والد کا نام سبکتگین ہے۔ اس کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کے دل میں 3 باتوں کے بارے میں تردد تھا، عدم اطمینان تھا، دل کے اندر یقین کی کیفیت نہیں تھی۔ ایک یہ کہ آیا آخرت میں نیک اعمال کا بدلہ واقعی ملے گا یا نہیں ملے گا، اس بارے میں اس کو تردد تھا، اطمینان قلبی نہیں تھا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مانتا تھا کہ قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، شریعت میں آیا، نیک اعمال پر اللہ پاک اچھا بدلہ دیں گے، ایمان تھا، مانتا تھا۔ لیکن جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آ رہا ہے، یا اللہ آپ مردوں کو قیامت میں کیسے زندہ کریں گے، تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں؟ فرمایا ایمان تو ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو۔ تو اطمینان قلبی کے طور پر پہلے خبر تھی، پھر مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر بھی اس بادشاہ محمود کا ایمان تو تھا کہ نیک اعمال کا بدلہ ملے گا، قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، لیکن اطمینان قلبی، دل میں ایک تردد سا تھا کہ وہ کیسے ہوگا۔ اور دوسری بات اس کے دل میں یہ کھٹکتی تھی کہ آیا میں جو اپنے باپ سبکتگین کا بیٹا ہوں، مجھے ماں نے بتایا، مجھے معاشرے نے بتایا، مجھے باپ نے بتایا، لیکن میرے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں کہ انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، انسان غلط کار بھی ہو سکتا ہے اور حرام کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے کیسے یقین ہو جائے، میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میں واقعی اپنے باپ کا حلالی حقیقی بیٹا ہوں۔ اور تیسری بات اس کے دل میں یہ تھی، یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، آیا یہ واقعی حقیقت ہے؟ اس کی بھی اس کے دل میں تردد تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ کوئی اللہ پاک کی طرف سے ایسا معاملہ میرے ساتھ ہو کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے کہ یہ تینوں باتیں واقعی ایسے ہیں۔ تو اس بھی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایک دن رات کو اپنے گھر سے، شاہی محل سے باہر نکلا، خدام اس کے ساتھ تھے، اور جس خادم کی ڈیوٹی تھی کہ وہ چراغ، شمعدان، بتی لے کر کے، چراغ لے کر کے آگے آگے چل رہا تھا، سونے کا چراغ ہے، شمعدان ہے، اس کے اندر چراغ جل رہا ہے، رہنمائی کے لیے وہ آگے لے کے جا رہا ہے۔ اب بادشاہ اپنی کچھ ایریا کا سیر کرنا چاہتا ہے، مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، چکر لگانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے میری رعایا کیسے رات گزار رہی ہے۔ چلتے چلتے دیکھتا ہے ایک آگے انسان ہے، وہ کچھ پڑھ رہا ہے، لیکن پڑھتے پڑھتے اندھیرے میں پڑھ رہا ہے، پھر جا کر کے قریب ایک دکان ہے یا گھر ہے، وہاں روشنی ہے،
پھر وہاں چلا جاتا ہے، وہاں کتاب کھول کے کچھ دیکھ لیتا ہے، پھر واپس اندھیرے میں آ کے پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہاں جاتا ہے، روشنی میں کتاب کو دیکھ لیتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے۔ تو اس کو احساس ہوا کہ یہ کوئی دین کا طالب ہے، دین سیکھنا چاہتا ہے، کتاب یاد کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس اپنی روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس لیے بیچارہ بار بار وہاں دوسرے کے پاس جا کر کے روشنی میں دیکھ کر کے پھر زبانی یاد کرتا ہے، پھر روشنی میں دیکھ کر کے پھر یاد کرتا ہے۔ تو اس کی اس مشقت پر اور اس دین کے شوق پر اس بادشاہ کو رحم آ جاتا ہے، اور یہ اپنے اس خادم سے کہتا ہے جس کی ڈپٹی چراغ والی ہے، شمعدان والی ہے، کہ یہ چراغ شمعدان جو سونے کا ہے، شاہی ہے، کہتے ہیں کہ یہ اس بچے کو دے دو، اس بندے کو دے دو جو دین کی کتاب دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ اس کو بار بار وہاں اٹھ کے جانا نہ پڑے، ہم اپنا اور انتظام کر لیں گے۔ اب یہ شمعدان چراغ دان اس کو دے دیا گیا، وہ خوش ہو گیا، اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کا چکر وزٹ جو بھی تھا ختم ہو گیا، گھر آ گئے، سو گیا۔ تو رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ تو نے میرے وارث کے ساتھ تعاون کیا۔ اب وہ جو حدیث اس کے ذہن میں تھی کہ آیا علماء نبی کے وارث ہیں یا نہیں ہیں، تو اس پر اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جو دین پڑھ رہا تھا، وہ جو کتاب پڑھ رہا تھا، وہ جو علم حاصل کر رہا تھا، وہ میرا وارث تھا۔ تو نے میرے وارث کے ساتھ جو تعاون و مدد اس کی خدمت کی ہے اور اس پر تو نے رحم کھایا ہے، تو میرے اللہ نے تیرے اوپر قیامت کے دن اس نیک عمل کے بدلے رحمت کا فیصلہ کیا۔ اب وہ دوسری بات جو اس کو تردد تھا کہ نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں کیسے ملے گا، اس کا بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تیرے اس نیک عمل کا بدلہ اللہ پاک اپنی رحمت کی شکل میں تجھے قیامت کے دن دیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب یوں کیا، اے محمود سبکتگین کے بیٹے۔ اب یہ بھی یقین ہو گیا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سبکتگین کا بیٹا کہہ رہے ہیں تو میں واقعتاً ان کا بیٹا ہوں۔ تو تینوں باتوں میں جو تردد تھا، جو شکوک و شبہات تھے، وہ بھی ختم ہو گئے، دل کا اطمینان حاصل ہو گیا۔ لیکن اصل چیز جو پوائنٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ اللہ کو مخلوق بڑی پیاری ہے، اللہ کی مخلوق پر رحم کھایا تو اللہ نے کتنا بڑا انعام فرمایا۔ اللہ کی مخلوق اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ اب ہم اگر مختلف بھائی ہیں تو کیا سارے اللہ کی مخلوق نہیں ہیں؟ اگر ہم ایک گھر میں رہنے والے مرد عورت جو بھی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، کیا ہم سارے اللہ کی مخلوق نہیں ہیں؟ ہم جو آپس میں اقربا ہیں، اعزا ہیں، رشتہ دار ہیں، کیا سارے اللہ کی مخلوق نہیں ہیں؟ کیا ہمارے محلے دار اللہ کی مخلوق نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ کام کرنے والے سارے اللہ کی مخلوق نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں، اور صرف مخلوق نہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ اشرف المخلوقات میں سے بھی پھر امت محمدیہ کے افراد ہیں، صرف امت محمدیہ کے افراد نہیں، امت اجابت ہیں۔ حضور کی تو امت اس وقت کے کافر بھی ہیں، لیکن وہ امت دعوت ہیں جن کو حضور کے دین کی دعوت دینی ہے، جو وہاں کسی اور نبی کی امت وہ بھی نہیں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آپ کو بھیجا گیا تمام مخلوق کی طرف، صرف انسانوں کی طرف بھی نہیں، ساری مخلوق کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کے، رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ تو جب یہ سارے اللہ کی مخلوق ہیں تو ہمیں سب کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا ہے، ہمیں سب کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا ہے۔ ریمنڈ مشہور جگہ ہے، آپ لوگوں نے نام سنا ہوا ہے، وہاں تبلیغی جماعت والے کام کرتے ہیں۔ تو وہاں ایک مولانا صاحب ہیں، وہاں مدرسہ بھی ہے، اس مدرسے میں وہ پڑھاتے ہیں، مولانا احسان الحق سے، اب بھی زندہ ہیں، بزرگوں میں ہیں، بڑے لوگوں میں شامل ہیں جو اللہ والے ہیں۔ ان کی یہ بات علماء سے سنی کہ ان کے پاس جماعت والے جب ایک جماعت بناتے ہیں اور اس کو دوسرے ملک میں بھیجنا ہوتا ہے کہ بھی باہر ملک میں جا کے وہ کسی کنٹری میں کام کرے گی، تو اب ایک جماعت میں 10-12 افراد جو ہوتے ہیں وہ کوئی ایک گاؤں کے نہیں ہوتے، ایک شہر کے نہیں ہوتے، ایک علاقے کے نہیں ہوتے، ایک عمر کے نہیں ہوتے، مالی لحاظ سے ایک حیثیت کے نہیں ہوتے، اور سارے ایک پیشے والے بھی
نہیں ہوتے، ان کے پیشے بھی مختلف، ان کے گاؤں بھی مختلف، ان کے قومیں قبیلے بھی مختلف، ان کی تہذیبیں کلچر تمدن بھی مختلف، ان کے جذبات اور احساسات بھی مختلف، ہر ایک کے اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں۔ اب جب 10-12 بندوں کی وہ جماعت بنا کے کسی اور ملک میں بھیجنا چاہتے ہیں اور پورے سال کے لیے یہ 7 مہینے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو یہاں وہ کئی دن ہدایات دیتے ہیں، کئی دن ان کو وہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ تم نے وہاں کیسے وقت گزارنا ہے، کس طریقے سے آپس میں پیار محبت سے رہنا ہے۔ تو ایک جماعت کو اس طرح سے ہدایات دی جا رہی تھی، تو جماعت والے ایک بزرگ کے پاس دوسرے کے پاس ہدایات لے رہے ہیں، تو مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم کے پاس وہ جماعت والے اکٹھے ہو کے گئے کہ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں کہ ہم بہر ملک جا رہے ہیں تاکہ ہماری آپس میں اتحاد و اتفاق پیار محبت رہے، جوڑ رہے، ایسا نہ ہو کہ طبیعتیں مختلف ہیں، چاہتیں مختلف ہیں، تقاضے مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، کوئی کسی پیشے والا، کوئی کسی شعبے والا، کہیں آپس میں ان بن ہو گئی تو پھر آپس میں بھی ایک دوسرے کے لیے مشکلات کا سبب بنیں گے، اور جو ہم دین کی دعوت کا پروگرام لے کے جا رہے ہیں اس میں بھی کام خراب ہو جائے گا، رکاوٹ آ جائے گی، بجائے نفع کے نقصان کا خطرہ ہے۔ تو حضرت نے جو نصیحت فرمائی وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم نے جماعت والوں کی ساری بات سننے کے بعد فرمایا، دیکھو بھائی میرے بھائیوں، ہم نے تو قرآن کی روشنی میں، ہم نے تو حدیث کی روشنی میں، ہم نے تو اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ مجتہدین سے، محدثین و مفسرین سے، اپنے بزرگوں اور بڑوں سے ایک ہی بات سیکھی ہے۔ ہم نے تو ایک ہی بات سیکھی ہے، بات ذرا توجہ کی ہے، سمجھنے کی ہے۔ ہم نے تو اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے، دین والوں سے، پیروں سے، نیک لوگوں سے ایک ہی بات سیکھی ہے، اور وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، وہ بات یہ ہے کہ کوئی بات نہیں۔ جب بھی آپس میں بھائیوں میں مسئلہ ہو جائے تو بھائی کہہ دے بھائی کوئی بات نہیں، ہمسائے کے ساتھ مسئلہ ہو جائے تو کہہ دے بھائی کوئی بات نہیں، اگر اکٹھے کام کرنے والے کے ساتھ تھوڑی سی تیزی ہو جائے تو کہہ دے بھائی کوئی بات نہیں۔ اب بتائیے جس وقت یہ مزاج بن جائے کہ بھی کوئی بھی کمی بیشی کسی سے ہو جائے، میاں بیوی میں سے ایک سے ہو جائے، 2 بھائیوں میں ایک سے ہو جائے، ماں بیٹی میں ہو جائے، ہمسائے کے ساتھ ہو جائے، کہیں بھی اکٹھے اگر کام کرنے والوں میں، اٹھنے بیٹھنے والوں میں، ملنے جلنے والوں میں کمی بیشی تو ہو ہی جاتی ہے۔ تو بندہ اگر یہی مزاج بنا لے کہ بھی کوئی بات نہیں، تو بتاؤ پھر کچہریاں آباد ہوں گی یا ویران ہوں گی؟ پھر تھانے آباد ہوں گے یا ویران ہوں گے؟ پھر رشوت بند ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جھوٹ ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وکیل ویلے بیٹھے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ ساری بیماری اس لیے ہے کہ ہم نے چونکہ بات کا بتنگڑ بنانا ہے، پر کا پرندہ بنانا ہے، ہم نے بات کو آگے بڑھانا ہے۔ نتیجہ یہ کہ کچہریوں میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، تھانے والوں کے پیٹ بھرے جا رہے ہیں، آپس میں بھائی ہیں، دونوں بھائی جا کے ان کو پیسے دے رہے ہیں اور آپس میں ضد پوری ہو رہی ہے، شیطان خوش ہو رہا ہے، شیطان کا کام بن رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم یہ مزاج بنا لیں کہ ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے رہنے سہنے والے، میرے اڑوس پڑوس والے، وہ بھی سارے اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ مکھی پہ رحم کیا جائے، اللہ رحمت کا فیصلہ کر دیتا ہے، کتے پہ رحم کیا جائے، اللہ رحمت کا فیصلہ کر دیتا ہے، ہرنی کے بچے پہ رحم کیا جائے، اللہ رحمت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے بھائی پر رحم کرے، کلمہ گو پر رحم کرے، اپنے ہمسائے پر رحم کرے، کیا اللہ کی رحمت کو جوش نہیں آئے گا؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرو۔ تم زمین والوں کے لیے مہربان بن جاؤ، نرم دل بن جاؤ۔ رحم کہتے ہیں رقۃ القلب، دل کا نرم ہو جانا، اور کساوت قلبی، دل کا سخت ہونا۔ اس کو قرآن نے جہاں بھی بیان کیا برائی کی شکل میں بیان کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے ہیں، تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ اس کی مذمت کی ہے قرآن نے، اور نرم دلی کی قرآن نے کہیں بھی مذمت نہیں کی، ہمیشہ تعریف کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گزر رہے تھے تو ایک گھر سے آواز آئی کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو سمجھا رہا ہے کہ بھئی اتنا نرم نہیں ہوا جاتا، اتنا زیادہ نرم نہ ہوا کر، لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ نہ کیا کر، وہ نہ کیا کر، تھوڑا سختی بھی کیا کر،
تھوڑا ہمت بھی کیا کر، سارا ایسے نرم ہو جاتا ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو اس طرح کی نصیحت کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں تو آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑی، آپ وہاں رک گئے اور اس دروازہ کھٹکایا، ان کو باہر بلایا اور فرمایا بھائی اس کو ایسی نصیحت نہ کر، اس کو ایسی نصیحت نہ کر، جتنا یہ زیادہ رحم کرے گا اللہ اس پر اتنا زیادہ رحم کرے گا۔ یہ نصیحت نہ کر کے لوگ غلط فائدہ اٹھائیں گے تیری نرمی سے، بھائی اٹھاتے ہیں اٹھاتے رہیں، لیکن وہ دنیا کا فائدہ اٹھائیں گے اور اس کی آخرت بنے گی۔ وہ تو دنیا کا کوئی فائدہ اٹھا لیں گے، اس کی نرمی سے کوئی 4 ٹکوں کا فائدہ اٹھا لیں گے، کوئی تھوڑا بہتا اپنی آرام و راحت کا فائدہ اٹھا لیں گے، لیکن اس کا جو فائدہ ہوگا قبر بھی جنت بن جائے گی اور آخرت میں اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو بتائیے اس کو تو نصیحت کر رہا ہے کہ بھی زیادہ رحم دل نہ بنا کر، زیادہ اتنا مہربان نہ بنا کر، ایسی نصیحت نہ کر اس کو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو رحم کرتا نہیں اس پر رحم کیا جاتا نہیں۔ رحم اسی پر اللہ کا کیا جاتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتا ہے، جو کسی پر رحم کرتا نہیں فرمایا اس پر رحم کیا جاتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور